अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री की जब खबर मदीना मुनव्वरा में लोगों को जब पता चला तो फिर खूब वहां पे शोर बुलंद हुआ। लोग तकबीर कहते हुए अपने घरों से निकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए। और फिर बताया जा रहा है कि हाँ, हम किधर पढ़े थे? अच्छा। फिर जो है ये बताया जा रहा है कि सारा का सारा मदीना उमड़ पड़ा आया था और ये बहुत ही एक ना तारीखी दिन था। ऐसा दिन कभी मदीना ने पहले नहीं देखा था, इस तरह का दिन। अच्छा, और फिर जो है ये बताया जा रहा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो 3 दिन तक मक्का में ही रहे थे, और क्योंकि उनको लोगों की अमानतें वगैरह लौटानी थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने मदीना का रुख किया और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले थे। अच्छा, तकरीबन फिर बता रहे हैं 4 दिन का स्टे था, या कहीं पे लिखा है 24 दिन का स्टे था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुबा में। तो इसके ऊपर थोड़ा इख्तिलाफ है, डिफरेंट रवायात है। फिर इसी दौरान बता रहे हैं कि मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये पहली मस्जिद थी जो कि नबूवत के बाद जो कि तकवा की बुनियाद पर बनाई गई थी, रखी गई थी, जिसकी बुनियाद तकवा पर। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि 5वें दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के मुताबिक जो है सवार हुए। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके पीछे पीछे थे, जैसे कि बताया कि रदीफ थे वो उनके पीछे सवार थे। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार को, जो कि आपके मामुओं का कबीला था, उनको इत्तला भेज दी थी। तो वो सब हाजिर हो गए थे और फिर उनके ही साथ मदीना का रुख किया था उन्होंने। और बनु सालिम बिन औफ की आबादी में पहुंचे तो वहां पर जुम्मे का वक्त आ गया था। तो वहां पे बतने वादी में उस मकाम पर जुम्मा पड़ा जहां अब मस्जिद है। फिर बता रहे हैं कि जुम्मे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए थे। और यही वो दिन था जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए थे, कि यहाँ का नाम जो कि पहले यथरब था, अब मदीना तो रसूल हो गया। यानी मदीना का मतलब होता है अरबिक वर्ड है मदीना, जिसके मीनिंग होते हैं शहर। तो मदीना तो रसूल यानी शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुख्तसरन इसको मदीना कहा जाता था। तो फिर वही बताया जा रहा है कि कुछ अशार जो थे, अंसार की जो बच्चियां थी, वो इतना खुश थी कि उन्होंने कुछ अशार पढ़े थे, जिसकी हमने ये डिटेल्स कल पढ़ ली थी 240 पेज पर। अच्छा, अब बता रहे कि अंसार बहुत दौलतमंद नहीं थे, लेकिन सबकी ये ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे स्टे करें। तो फिर लोग क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकील पकड़ लेते थे ताकि वो अपने साथ लेकर जाएं ऊँटनी को भी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर उनके साथ साथ आ जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, उनसे कहा कि आप ऊँटनी का जो रास्ता है वो छोड़ दें, और अल्लाह ताला जहाँ चाहेंगे ये ऊँटनी वहां पर स्टॉप कर जाएगी। तो फिर वो ऊँटनी जाकर कहाँ पे बैठी, जहाँ पे आज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन वहां पे बैठी, लेकिन नीचे नहीं उतरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दोबारा से ऊँटनी उठी और थोड़ा सा दूर गई, वापस पलट कर आई और पहली वाली जगह पर ही बैठ गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ लाए। और फिर बता रहे हैं ये जो मोहल्ला था ना, ये बनु नज्जार यानी कि उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का मोहल्ला था। और ये ऊँटनी को अल्लाह ताला की तौफीक से ये ऊँटनी वहां पर रुकी थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ननियाल में कयाम फरमा कर उनकी इज्जत अफजाई करना चाहते थे। अब बनु नजार में भी सब लोग चाहते थे कि भाई जाहिर है उसमें भी कई लोग थे ना, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे तशरीफ मतलब उनके घर पे कयाम फरमाए, स्टे करे यानी कि। तो फिर क्या हुआ कि अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठा लिया और अपने घर लेकर चले गए। और आगे ये भी बताया कि सही बुखारी की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि यहाँ पे सबसे करीब घर किसका है। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया था कि उनका घर है। तो फिर इस तरह से उनको ये शर्फ हासिल हुआ, और वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चले गए स्टे करने के लिए। फिर क्या बता रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो है उनके कहलूले का बंदोबस्त किया जाए। तो फिर वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी स्टे किया, और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि थोड़े दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और दोनों बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, और साथ में हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु और
ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سب کو لے کر کون آئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آل ابی بکر کو یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اچھا پھر بتا رہے کہ وہاں پر نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ، میوٹ کر لیجیے گا پلیز سب لوگ۔ ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ایک خاص دعا فرمائی تھی جس کے بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں دوبارہ سے وہ کلمات پڑھ دیتی ہوں، بڑے زبردست بہت پیارے کلمات ہیں۔ اچھا، یہ دعا فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد غلے کے پیمانوں میں برکت دے دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ پھر بتا رہے کہ یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے مدنی زندگی انشاءاللہ پڑھیں گے، تو کوئی ریڈ کرنا چاہے گا یہاں سے تو بتائیے گا۔ چلیے میں پڑھتی ہوں، جی کھولیے۔ جی آیا آپ کے سامنے؟ نہیں، ایک منٹ رکیے گا، ایمٹی ہے۔ تھوڑا سا آن ہے، اسکرین کو لیفٹ آن ٹرائی ہے کریے میرے گا پہ، اسکرین کو۔ میرے پہ آن ہے ان کا۔ ہاں مدنی جی جی، زندگی، جی ہاں آگے اوپن۔ مدنی زندگی جہاں لکھا ہے۔ جی جی بالکل یہی پڑھنا۔ اچھا، مدنی زندگی، مدنی عہد کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری پر منتہی ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر یعنی ربیع الاول سن 11 ہجری تک محیط ہے۔ بتانا ہے صحیح ہے۔ کچھ؟ اب بس اس میں تھوڑا سا یہ بس بتا دیتے ہیں کہ 3 مرحلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ کس کس طرح سے جو ہے مدنی زندگی گزاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل بتا رہے ہیں کہ شروع میں جو ہے اندر سے رکاوٹیں کافی کھڑی ہو گئی تھی، اور اس کی ساری ڈیٹیلز جو ابھی ہم پڑھیں گے نا، تو ایک ایک مرحلہ کر کے ہم پڑھیں گے، تو پھر وہاں پہ انشاءاللہ ڈیٹیل اس کے ڈسکس کرتے ہیں۔ جی پہلا مرحلہ سٹارٹ کرتے کھولیں؟ ہیں۔ جی اچھا، ہجرت کے وقت یہی ہے نا؟ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش کو صرف کرے۔ بتانا ہے کچھ؟ اچھا، اب جو ہے اس میں جو مجھے تھوڑا سا یہ سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ مطلب ہجرت میں جیسے ذہن میں الگ الگ تصورات آتے ہیں نا، تو اس میں ایک یہ چیز نہیں تھی کہ بس آپ نے اپنے آپ کو بس بچا لیا اور بس یہی کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہاں کے ظلم و ستم سے بچا لینا، یہ مطلب نہیں تھا کہ بس بیک فٹ پر آ کر یہاں پر رک گئے۔ یعنی کہ جو بتا رہے ہیں نا کہ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر یعنی کہ جو مذاق اڑایا جاتا تھا وہاں پہ اور ساری چیزیں ہوتی تھی ان لوگ کے ساتھ، تو اس کا جو نشانہ بنتے تھے مکہ میں، تو اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک یہ بھی بات تھی کہ یہ تو ہو ان کو سکون تو آئے، لیکن پھر اس میں یہ نہیں کہ بس سکون
آرام سے بیٹھ کے، جیسے ہمیں نہیں ہوتا ایک مشکل وقت سے نکل کے کچھ آسانی ملتی ہے تو بس اب ریلیکس کرتے ہیں اور جو ہے وہ ٹائم کو ویسٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کا تھا کہ اب فرنٹ فٹ پر آ کر اور باقاعدہ یہ بھی کرنا تھا کہ ایک نئے معاشرے کی تشکیل بھی دینی تھی، ٹھیک ہے نا، تو بالکل ایکٹیویزم میں داخل ہو جانا تھا۔ اور جتنے بھی بتا رہے ہیں کہ صاحب استطاعت لوگ تھے، ان پر فرض تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لیں، کہ مطلب یہ نہیں کہ بس اب یہاں پر آ گئے تو بس اب بیٹھ گئے اور بس اب آگے کی کوئی ایک مد عملی نہیں، کوئی کسی کام میں کوئی اپنا حصہ نہیں ڈال رہے، اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے، یعنی کہ جس بھی طرح سے ہو سکتا تھا دین کی مدد کرنا، دین کے کام کو آگے بڑھانا، پھر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں جو جس طرح سے کر سکتا تھا، کسی کے پاس اگر فائنینشلی کوئی کر سکتا ہے سپورٹ تو وہ اس طرح سے کرے، کسی کے پاس یعنی جان و جی مال دونوں سے اس کی ترقی اور اس کی بنانے میں معاشرے کے سب لوگ مدد کریں، اس لیے بالکل آئے۔ بالکل، جان ہاں سے مال سے، یا کسی کے پاس انٹیلیجنس بہت ہے تو وہ اس کو بھی یوز کر سکتا ہے نا ذہنوں کو فتح ہوں، کرنے کے لیے، اور کتنی ساری چیز اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طرح سے ہم سب کو نوازا ہوتا ہے نا، تو جس کو جس طرح سے نوازا ہے وہ اس اپنی صلاحیت کو دین کے لیے لگائے، ہمارا زندگی پانے کا مقصد یہی ہے نا، تو جو ہے یہ والی اس میں بھی میرے خیال سے اس پیراگراف میں یہ چیز بھی وہ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پہ پھر لوگوں کو یہ بالکل، بلکہ ورڈ یہاں پہ تو یوز ہو رہا ہے کہ مسلمان صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا تھا کہ اب آپ نے کام کرنا ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باگ و ڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی۔ مطلب مین تو قائد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ گائیڈ کرتے، لیکن اور سب لوگوں کو مدد ان کی کرنی تھی۔ مدینے میں ہاں، رسول اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ کو جو ورڈ ہے جی کسی نزا کا نا، اس کا یہ میں میننگ ڈھونڈ رہی تھی، تو یہ ہے کہ مطلب کسی جھگڑے کے بغیر، یعنی کوئی وہ نہیں تھا آپس میں اختلاف کہ بھئی ہمارے رہنما کون ہوں گے، وہ تو مطلب سب کو کلیئر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور ساری معاملات کے سب کچھ وہ فرنٹ سے وہی لیڈ کر رہے تھے۔ یہ بتائیے اس پیراگراف میں جی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل ہی جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھیں۔ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت تھی۔ دوسری، مدینے کے قدیم اور قبائلی اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک کی ایمان نہیں لائے تھے، اور تیسرے، یہود۔ اب یہ دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ 3 طرح کی قومیں تھیں جو کہ مدینہ میں رہ رہی تھی، اور ہر ایک کے جو حالات تھے وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ تھے، سب کو یعنی الگ طریقے سے ڈیل کرنا تھا، اور ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل، یعنی کہ مسائل بھی ان کے الگ تھے، کہ اب جو ہے سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلی جو جماعت تھی یعنی قوم تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ تھے، ایک ان کی قوم تھی کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے بھی، اور جو پہلے سے مدینہ میں بھی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی مدینہ میں تو پہلی دعوت آ گئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی، تو وہ لوگ بھی، اور وہ بھی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ایک تو یہ جماعت تھی۔ پھر نمبر 2 پہ بتا رہے ہیں کہ مدینہ کے جو قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین تھے، جو ایمان، جیسے مکہ میں بھی مشرکین ہی تھے نا زیادہ تر، تو ایک وہ والی قوم تھی کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور تیسری قوم کا باقاعدہ الگ سے ذکر کیا گیا ہے، یہود، یعنی ایمان تو وہ بھی نہیں لائے تھے لیکن ان کا باقاعدہ اسپیسیفکلی الگ سے ذکر کیا گیا، کیونکہ مکہ میں جو ہے، جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ یہودیوں کا معنی ذکر نہیں ہوتا تھا نا مکہ میں، اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ ہی کا مسلسل ذکر ہو رہا ہوتا تھا، تو وہاں پہ یہودیوں کا نہیں تھا، لیکن یہاں مدینہ میں آ کر یہودیوں کا کافی زیادہ ذکر آئے گا، اس لیے ان کا پورا ایک الگ مدینہ قوم کہا گیا مدینہ ہے۔ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑا بزنس تھا، اور کافی سارے ہوں یہیں پہ رہتے تھے۔ تو جب یہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہی کے میں سے ایک آدمی نے جا کے خبر دی تھی نا کہ تم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں، تو صحیح صحیح۔ دل سے تو وہ مانتے تھے، ان کو پتا تھا ان کا نبی ہے، ان کی بہت ساری ہوں چیزوں سے ان کو معلوم ہوتا ہوں تھا، اوپر سے نہیں ظاہر کرتے تھے، اور مشرکین ہوں تو ٹوٹلی ڈینائی کرتے تھے، اور یہ اس طرح ہوں جماعتیں 3 طرح کی ہوں۔ الف، ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے
کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور ذلیل اور کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات اور تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اب بتائیے آپ۔ جی ایک جملہ آگے پڑھیں۔ رہ گیا، ہاں اس کے علاوہ ایک جملہ بس یہ فنش کرنا پڑے گا۔ اور اور اس کے علاوہ نیکی بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل اور ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے اچھا، برخلاف آگے بڑھیں۔ جی جی یہ اس کو تھوڑا سا کر دیتے ہیں، تھوڑا سا جی مشکل لگ رہا ہے ایکسپلین کرنا، پلیز اگر کوئی ہیلپ کر دے کافی زیادہ اس میں گہری بات ہے۔ اچھا یہ بتا رہے ہیں پہلی جماعت نا، دیکھیں ذہن میں تو ہم لوگ کے یہی آتا ہے نا کہ بھائی صحابہ تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، وہ تو ایمان لے آئے تھے، ذہن میں اس طرح سے آ رہی ہوتی ہے نا کلیئر، مطلب کہ بہت ایزی تھا سب کچھ نا، لیکن وہ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل تھے، کیونکہ وہ ایک الگ ہی انوائرمنٹ سے آئے تھے نا۔ اب کیا بتا رہے ہیں کہ جن مسئلے مسائل کا سامنا تھا اس کا یہاں پہ ڈسکس بھی ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک طرح سے مطلب کہ وہاں پہ ان پہ ظلم ہوتا رہتا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیارات نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے معاشرے میں تھے کہ مطلب وہ اپنی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، بس جو جیسے چل رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور جو ہے اب ایمان لے آئے تھے تو ان کے لیے اور زیادہ مشکلیں بڑھ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کوئی ان کو اس طرح کی ترغیب نہیں دی جا رہی تھی کہ اب آپ سب مل کے جمع ہوں، اب آپ نے مل کر جو ہے سب کو باہر تبلیغ کرنی ہے، مل کے کوئی جہاد کرنا ہے، کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، یہ سارے احکامات پھر وہ بتا رہے مکی صورتوں میں اس طرح کی باتیں نہیں ڈسکس کی گئی ہیں جو کہ مدنی صورتوں میں آئی ہے نا آگے، کیونکہ مکی دور میں یہی تھا نا کہ بس آپ نے صبر کرنا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے تو بس آپ نے برداشت کر لینا ہے، اس وقت کوئی فرنٹ فٹ پہ آ کے کوئی اس طرح کا آپ نے نہیں معاملہ کرنا ہے نا، جو کہ مدنی زندگی میں پھر یہاں پر آ کر اس طرح کی آیات نازل ہوئی تھی نا، تو یہی بتا رہے کہ ان کو یہ والے پرابلمس سے دو چار تھے، یعنی کہ ان کا مائنڈ سیٹ بالکل اسی طرح کا تھا، اب یہاں پر آ کے تھوڑا سا اس کو چینج کرنا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے اوپر محنت کرنی تھی، تو یہ بھی ایک جو الگ قوم بتایا گیا ان کو، تو ان کے مسئلے مسائل ڈفرینٹ تھے ان سے نا۔ اور جو ہے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ تو نہیں میں نے مس کیا، صرف ایسے احکامات نازل ہوئے جن پر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے، اور نیکی بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے کہ بھئی یہ سب کرنا ہے آپ نے، اور جو ہے غلط کاموں سے برے کاموں سے بچنے کی تاکید، بس انفرادی طور پہ جو انسان کر سکتا ہے وہ والے زیادہ تر احکامات نازل ہوتے تھے مکی دور میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگر کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا تو پلیز آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں ہاں، مطلب انفرادی جو کام ہر شخص کے لیے آسان ہو وہ کام پہ۔ مکی دور میں یہ تھے نازل کہ جو ایزلی ہر شخص پرسنلی وہ کام کر سکتا ہے۔ اجتماعی کے لیے ابھی نہیں آیا تھا، ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ آگے بڑھو اور اجتماعی طور پہ یہ کام کرو، تو یہ بتایا تھا اب تک۔ اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کے زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا، اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیت، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح اور جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے۔ بتائیں اس کو۔ صحیح، اب یہ میرے خیال سے وہی بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہاں پہ تو بالکل ان کی نفسیات اس طرح سے تھی نا مکہ میں کہ بھئی خود سے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے نا، اور پھر یہاں پر آ کے پورا ان کی جو سائیکالوجی اس کو پورا چینج کرنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو ہے اب سب کچھ ان کے ہاتھوں میں آنا تھا نا، کہ تہذیب و عمرانیات مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن جو معاشی معاملات تھے اور جتنے بھی سیاسی معاملات تھے حکومت کے، پھر صلح و جنگ کے معاملات ہونے تھے، اتنے ساری چیزیں آنی تھیں، تو ان سب کے
کے لیے تیار کرنا تھا ان کو نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اب یہودی ہیں مشرکین ہیں ان کو تو دین کی طرف بلانا پہلا کام تو وہ تھا. لیکن اب جو لوگ آلریڈی دین کی طرف آ چکے ہیں ان کی نفسیات جس طرح کی ایک ہو گئی ہے نا کہ مطلب ابھی سے فالو کرنا ہے دوسروں کو, ابھی فرنٹ فٹ پہ آ کے کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کرنا ہے. تو اب وہ پوری نفسیات ان کو چینج کرنی تھی. تو بتا رہے ہیں یہ والے مسائل تھے ان کے ساتھ, اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقید کی جائے. مطلب وہی ان کی پوری ٹریننگ پوری تربیت کرنی تھی. یہ مسائل تھے بیسیکلی جو صحابہ کرام کے ساتھ اس وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے جن کو انہیں ڈیل کرنا تھا. سسٹر فرحین, جی جی اگر قرآن پاک میں دیکھا جائے جو مکی صورتیں ہیں ان کا اسی طرح ٹیکس ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں ان کا جو موضوع ہے توحید ہے, رسالت ہے, ایمان بالآخرت ہے, اور یہی وہ وہاں ٹیچ کرتے رہے. اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں لاز ہے, شریعت ہے کہ کیسے لائف گزارنی ہے. اس میں سورہ بقرہ لے لیں تو اس میں کتنے حلال حرام کے بھی آئے ہیں, پھر کیا فرض ہے کیا نہیں فرض. روزے کا بھی دیکھا جائے تو صرف سورہ بقرہ میں ہی اس کا آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے رمضان کی فرضیت کا. لیکن یہ کہ اگر کسی صورت کا کلیئر نہ ہو کہ مکی ہے یا مدنی ہے تو اس کے ٹیکس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیکس کیسا ہے, کہ اس میں کیا ہے ٹیکس میں نا, کہ احکامات دیے گئے ہیں یا توحید رسالت اور ایمان بن آخرت پہ ہے نا, کیا ٹاپک ہے, تو اس کے مطابق پھر اس کو دیکھتے ہیں. اچھا اچھا, یعنی مکی صورتوں میں زیادہ تر جو بیسک عقائد ہیں ان کے اوپر زور دیا گیا ہے میرے خیال سے. توحید پہ کہ اللہ کی وحدانیت کو زیادہ بیان کیا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو, پھر ایمان بن آخرت کو, ان کو یہ ٹاپک ہے مکی صورتوں کے. مکی صورتوں میں صحیح صحیح. چلیے جزاک اللہ, زبردست. مریم نے لکھا ہے عبرانیات کو سوشل سائنسز. صحیح صحیح, جزاک اللہ مریم. اچھا ہم کہاں تک ہم نے پڑھا تھا؟ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں. اب یہاں پہ یہ ذمہ داری آ گئی تھی نا مسلمانوں پہ کہ جو ہے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو کہ پھر ایگزامپل سیٹ کرے دنیا بھر میں, کیونکہ دنیا بھر میں یہ دعوت جاننی تھی نا, تو ایسا ایگزامپلری معاشرہ ایک کریٹ کرنا تھا. تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری آ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ظاہر ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کو پورا ایک نیو سوسائٹی نیو انوائرمنٹ پورا کریٹ کرنا تھا, اور وہ سب کا سب اسلامی جو شریعت ہے اس کی بیسس پر ہونا چاہیے. تو جو کہ کوئی آسان بات نہیں تھی نا, کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے لوگ بالکل ہی جاہلیت کا دور چل رہا تھا, تو لوگوں کو پورا ٹرین کرنا, پورا ایک نیا معاشرہ کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا. ہم اپنے ہی آس پاس دیکھ لیں, ہمارا تو ملک بھی اسلام کے ہی نام پر ہے, اسلامک ملک میں ہم رہتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرہ کوئی شریعت پر تو قائم نہیں ہے نا. تو اس کو اگر کوئی شخص آتا ہے اور پورا اسلام کی بیسس پہ کنورٹ کرنا چاہتا ہے تو کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا, یہ تو کئی سالوں کی محنت ہے, پھر جا کے بھی پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو, یہ والی بات ہے نا. تو وہاں پر بھی جو ہے یہ کریٹ کرنا تھا پورا ایک ایسا معاشرہ جو کہ اسلامک نہیں تھا, اور اب اس کو اسلامک کرنا کتنا مشکل کام تھا. تو یہ والا کام جو ہے وہاں پہ سونپا گیا تھا مسلمانوں کو. اب بتائیں گے کہ کس طرح کیا گیا تھا یہ کام. جی اچھا, کوئی اور اگر ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتا سکتے ہیں تاکہ سب کو باری مل جائے. اگر کوئی کرنا چاہ رہے تو انمیوٹ کریے گا, نہیں تو پھر کشانٹی آپ کنٹینیو کر لیں. اوکے. ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے. اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالی خود اس کا کفیل تھا, اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
मामूर थे। चुनांचे इरशाद है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वही है जिसने उम्मियों में खुद उन्हीं के अंदर से एक रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयत को तिलावत करता है और उन्हें पाक और साफ करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, और ये लोग यकीनन पहले खुली गुमराही में थे। बताना है। अब ये यही बता रहे हैं कि इस मुआशरे की तश्कील ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि एकदम झटपट हो जाए, लोगों को बोला जाए ऐसा मुआशरा तश्कील हो और फौरन हो जाए। ठीक है, कह रहे हैं कि एक दिन का भी काम नहीं था, एक महीने का, इवन एक साल में भी ये सब कुछ हो जाना, जबकि एक साल में होते हैं 365 दिन तो होते ही हैं। लेकिन हाँ, इस्लामी कैलेंडर देखें तो 355 दिन तो होते हैं, लेकिन फिर भी कोई इतना आसान थोड़ी होता लोगों की नफ्सियात चेंज करना, फिर इज्तिमाई तौर पर सब लोग उन सब अहकाम को फॉलो करें, ये सब बहुत लंबे अरसे का काम है ना। तो फिर बता रहे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनको इम्प्लीमेंट कराना था कि मतलब लोग यूज टू भी उससे हो जाएं और मतलब कि पूरी आम आवाम जो है उसको फॉलो भी करने लग जाए। तो टाइम लगना था, इसकी प्रैक्टिस होनी थी, बहुत ज्यादा तरबियत की जरूरत थी उन लोगों को। और फिर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला, जितना मुझे समझ आया इस वाली लाइन का मतलब, कि इस चीज के लिए तो अल्लाह ताला काफी थे कि अहकाम होंगे क्या, कवानीन जैसे होते हैं ना, एक लॉज बनाने हैं, नई सोसाइटी कायम होनी है तो उसके लॉज बनेंगे, तो वो बनेंगे, कौन बनाएगा? तो वो लॉज तो अल्लाह ताला उसके लिए कफील थे कि अल्लाह ताला बनाकर अल्लाह ताला ने वही के जरिए भेजते चले जा रहे थे वो। लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी, तरबियत लोगों की करना, उनको ट्रेन करना, उनको गाइड करना, रहनुमाई करना उनकी, यानी उनको रास्ता दिखाना, और सिर्फ दिखाना ही नहीं, उस पर चलना कैसे और उस रास्ते पे चल के दिखाना, वो सब चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मे थी कि वो उनको करके दिखाना था प्रैक्टिकली। लेकिन करना क्या है, तो वो हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आते थे। तो फिर जो है ये आयत यहाँ है, आपने पे इसका तर्जुमा। ये जी आयत जी, है आप ना, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने ही लिए यानी इंसान इस बात को बिल्कुल यकीन रखे कि ये वो अल्लाह ही है कि जिसने एक उम्मियों में से, जो कि नहीं पढ़े लिखे नहीं थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनमें से उनको चुना, तुम्ही लोगों में से, मिनहुम यानी जो लोग थे, यतलू अलैहिम आयाती, कि अल्लाह की उन आयत को वो पढ़ के उन्हीं लोगों को सुनाए और उन्हें पाक करे, और उसके किताब का इल्म, उसका हिकमत, और जो जो कुछ भी अल्लाह ताला ने सिखाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो एक उम्मी आदमी उन्हीं में से निकल के, उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की बातों में उनको बता रहे, जो कि पूरी गुमराह कौम थी पहले, वो ज़लालुम मुबीन में थे, खुली गुमराही में मौजूद थे। तो अब वो लोगों को फिर ये एक हैरत की बात है ना कि एक उम्मी उठ के हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि ये वो अल्लाह ही है जिसने वही नाजिल करके इस आदमी को इतना अक्लमंद बनाया और हमें बता रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। सही। हाँ, सही और सही, आगे इधर सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम का ये हाल था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमतन मुतवज्जा रहते, और जो हुक्म सादिर होता उससे अपने आप को आरास्ता करके खुशी महसूस करते, जैसा कि इरशाद है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। क्योंकि वो जो सहाबा थे वो इतने ईमान वाले थे कि जब उनके पास ये आयत पढ़ी जाती थी तो उससे उनकी ईमान के अंदर इजाफा होता था, ज़्यादत हो ईमाना, उनका ईमान बढ़ता था। और वहीं जो काफिर होते थे, मुशरिकीन होते थे, तो वो इसके बरखिलाफ होते थे। उनको, उनके सामने जब ये आयत पढ़ी जाती थी तो वो उसके और खिलाफ बातें करते थे, उनके दिल बंद थे, उनको अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दी थी, और जिनको हिदायत दी थी उनका ईमान बढ़ता था ज्यादा। सिस्टर, और जी 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 बोलिए। इसमें कुरान पाक में ही आता है कि यही कुरान है, इससे कोई फायदा लेता है, जी हदायत लेता है, बिल्कुल। कोई इसी से गुमराही लेता है। ये इंसान के समझने की बात है कि वो किस तरह इसको ले रहा है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने मे भी न्यूज़ में देखा हो कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट में एक पॉप थे, उन्होंने कुरान को स्टडी कर रहे थे उसमें नक्स निकालने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उनको हदायत दे दी और वो ईमान ले आए, और उनका पैगाम यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के लिए यही था कि वो भी ईमान ले आए। तो जब अल्लाह ने सही हदायत लिखी होती है तो कैसे पहुंच जाती है इंसान तक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सही बात है, वाकई में हमारे पास है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हम उसको किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग का होता है ना कि बस अब किसी को गलत प्रूफ करना है, अब उसके लिए मुझे कोई आयत मिल जाए, मुझे कोई
मिल فرین آپ کی जाए, آواز کٹ رہی ہے. ठीक है. तो तब आपका فرین آواز کٹ رہی ہے. मकसद आप कुरान में इसलिए आए कि आप उसको गलत प्रूव करें, ठीक है ना. فرین کی آواز نہیں آ رہی. मेरी आवाज आ रही है फिर. हाँ, اب آئی, ابھی वही تک वही نہیں آ वाली رہی बात जो تھی. ये कह रही थी ना, मिस आयशा जो कह रही थी कि जो है इस तरह से, यानी कि डिपेंड करता है ना. अब हम कुरान से इसलिए खोलें कि हाँ भाई हमें किसी को गलत प्रूफ करना है, ठीक है. बस सारी आयात और हदीस से इसलिए ढूंढ रहे हैं किसी को गलत. मतलब एक होता है ना इंटेंशन क्या है, मतलब इंसान का जहन खुला रहे कि मे बी मैं जो बात कर रहा हूँ वो हो सकता है गलत हो. इस इंटेंशन के साथ बंदा खोले कुरान कि मैं इससे समझूं, मुझे भी अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए. ना कि ये कि बस मेरा जो पॉइंट है मैं उसको किसी तरह कोई भी आयत कोई भी हदीस लेके अगले को गलत प्रूव करूं, ठीक है ना. तो एक इंटेंशन होती है ना कुरान खोलने की भी हदीस खोलने की भी, कि आप किस वजह से दीन का इल्म हासिल करना चाह रहे हैं. सिर्फ इसलिए कि आपका जो पॉइंट है वो सही साबित हो जाए, अगला वाला गलत साबित हो जाए. कुछ लोग इस वजह से भी खोल रहे होते हैं, जैसे कि मैं साइशा भी बता रही थी ना कि उन्होंने तो नुक्स निकालने के लिए ही खोला था कि बस कुछ कुरान के अंदर ही कोई ऐसी चीज किसी से मतलब कुछ प्रूफ कर दें कि भाई ये गलत है, या जो भी उनका इंटेंशन होगा उस वक्त. लेकिन अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमा देते हैं, तो इंसान को खुद भी कोशिश करनी पड़ती है. और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की हिदायत है. जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम पर जो को जो हुक्म देते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो खुशी खुशी महसूस करते थे, यानी वो खुश होते थे उसको अडॉप्ट करने में. तो एक इंसान की अपनी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होनी चाहिए अगर हिदायत लेना चाहते हैं ना. तो ये सब चीजें बड़ा मैटर कर रही होती है ना. जी आगे बढ़िए. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمعنا و اطاعنا میں شامل کرے, اور جب بھی ہمارے پاس کوئی آیات اللہ کی پڑھی جائے تو ہم اس میں برائیاں نہیں ڈھونڈتے پھریں, بلکہ اس کو ایز از بالکل قبول کر لیں. ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ ہاں ایمان زیادہ کرنے والوں میں شامل کرے. آمین آمین. السلام جب ان علیکم. پر جی کوئی بول رہا. جی میں شبنم آپ پڑھوں کچھ کہہ رہے میں پڑھوں ہیں؟ جی 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 پڑھیے پڑھیے بالکل. پڑھیے پڑھیے. جب ان پر اللہ کی آیات سے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں، اس لیے ہم اس پر ضرورت گفتگو کریں گے. صحیح. بس اس میں یہی حدیث بتایا گیا کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی تھی آیات تو ان کا ایمان جو ہے مزید بڑھتا چلا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی جب جب قرآن کی باتیں سنیں تو ہمارے بھی اللہ تعالیٰ ایمان بہت بہت مضبوط کر دے اور ایمان بڑھاتا چلا جائے, اور ہم سب کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان بالخیر پر ہو انشاءاللہ. آمین سب آمین. جی آگے بہرحال کہیے گا. یہی سب عظیم مسئلہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا، اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ کا مقصود بھی تھا. لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا. البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے، جن کی مختصر کیفیت یہ ہے. اس کے اچھا اب وہی بتا رہے کہ یہ والا جو مسئلہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا, یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی اس وقت کہ بس اس وقت دین اینڈ دیر اس مسئلے کو حل کرنا ہے ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں تھا. وہ آہستہ آہستہ اس کے ٹریننگ کرنی تھی, کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ رائٹ ٹریک پر تو تھے نا, اور بات سننے کے لیے بھی تیار تھے اور عمل کرنے کے لیے بھی تیار تھے, لیکن ایک ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے نا, مسلسل پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. تو وہ تو آہستہ آہستہ سے وہ چیزیں بہتر ہونی تھی انشاءاللہ. تو اس لیے کوئی مطلب مسئلہ تو تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہو. دوسرے مسائل جو تھے وہ ابھی جو ہم آگے ڈسکس کریں گے ان کو اس وقت دیر اینڈ دیر ہینڈل کرنے والی بات تھی, تو وہ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں. مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان، اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے، اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے. یہ انصار کا گروہ تھا، اور ان میں پشتہا پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں. ان کے پہلو بے پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر
مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پالنے کے لیے نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی، اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع و وسائل، چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا، اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں بتا رہے کہ مسلمانوں میں بھی جو ہے دو طرح کی جماعت تھی۔ ایک تو وہ تھے نا جو وہاں پہ رہ رہے تھے، انصار جو تھے، یعنی کہ ان کے پاس اپنا جو بھی تھا اپنے اہل و عیال پر فوکس کرتے تھے، اپنی زمین جائیداد جو کچھ بھی وہاں تھی، ایک تو وہ اپنا ایک سکون کی زندگی ادھر گزار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں عداوت تھی، دشمنی تھی، جنگیں آپس میں ہو جاتی تھی، اوس اور خزرج میں، وہ سب باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن ان کا ایک پوری پراپر سیٹ اپ ہوئی ہوئی تھی سوسائٹی نا۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں، یعنی کہ اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھ لیں، سب پاکستان کا ہی دیکھ لیں، تو سب اپنا امن سکون سے گزار رہے ہیں، اپنی زمین جائیداد، اپنی آل اولاد، اس میں سب بزی ہیں، کوئی ایسا کوئی ڈسٹربڈ وہ انوائرمنٹ نہیں کہیں گے۔ لیکن ان کا دیکھیں جو مہاجرین ہیں تو ان کو میرے خیال سے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو جیسے فلسطین کے لوگ پریشان ہیں، اور جو کشمیر میں حالات ہیں، اور جو دنیا کے ڈفرینٹ مختلف مسلم جگہوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے اگر ہم ان کی کنڈیشن دیکھیں، ہم تھوڑا بہت ان سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس تو ایک امن والی سوسائٹی بھی نہیں ہے جس میں وہ سکون سے رہ سکے، اور اس طرح سے زمین جائیدادیں ہونا، سکون کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزارنا، تو یہ سب ان کے تو بیسک فیسلٹیز ان سے بھی جو ہے محروم تھے وہ سب نا۔ تو یہ ایک یہ جو ہے مسلمانوں کی قوم تھی، اور ایک وہ تھے جو انصار جو وہاں مدینہ میں اپنا رہ رہے تھے۔ تو پھر جو ہے بتایا جا رہا ہے، اور جو یہ مہاجرین تھے جو آ رہے تھے دوسری جگہوں سے، یعنی اسپیشلی مکہ سے یا پھر حبشہ سے بھی آ رہے تھے، تو کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا نا جو لوگ ایمان لے آئے تو وہ مدینہ میں آ جائیں، کیونکہ ہمارے مین جو لیڈر ہیں وہ مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، اور تمام مسلمانوں کی پوری جماعت جو ہے وہاں پہ آ رہی ہے۔ تو کیا ہو رہا تھا، مدینہ میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی لوگوں کی نا، مسلمانوں کی۔ تو آپ سوچیں ایک جگہ جہاں پہ ایک لمیٹڈ نمبر آف لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ اتنے زیادہ پے در پے لوگ آئے چلے جا رہے ہیں، تو وہاں کا پورا جو مدینہ کا کیا بولیں گے، اکنامک سیٹ اپ، سوشل سیٹ اپ، پولیٹیکل سیٹ اپ جو ایک پورا تھا، وہ سب کچھ ہلتا چلا جا رہا تھا نا، بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ وہاں پہ ان سب چیزوں کو یعنی کہ جتنے بھی مہاجرین آ رہے ہیں وہ سب آ جائیں، وہاں پر رہ لیں، پھر ان کو ساری سہولیات فراہم کی جائیں، کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ٹو ٹاپ اٹ آل، جو اسلام کے دشمن لوگ تھے وہ جو ہے انہوں نے بوائکاٹ کر دیا تھا کہ بھائی یہاں پہ تو اسلام پھیلنے چل جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، اب یہ لوگ تحریک چلائیں گے، تو بس انہوں نے وہاں پہ بوائکاٹ کرنا بھی شروع کر دیا تھا، ان کا ڈفرینٹ طرح کا بوائکاٹ، سوشل بوائکاٹ کہہ لیں، پولیٹیکل بوائکاٹ، وہ پھر ایک اور نیا مسئلہ وہاں پر آ گیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ کوئی اور اگر کچھ کہنا چاہے تو پلیز بتائیے گا، بڑا ہی زبردست پیراگراف ہے یہ۔ یہاں پہ میں پھر بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر جی جی ہم اس کی مثال دیکھیں تو اس کی مثال زیادہ قیام پاکستان سے ملتی ہے، اگر ہم اس چیز کو سوچیں تو بالکل صحیح، بالکل یہی جس بات طرح میں بھی سے کہنا چاہ رہی تھی۔ اٹس سے رائٹ۔ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور پاکستان کا ایک طریقے سے اس زمانے میں سب نے اچھا، ایک سیکنڈ پلیز رکیے گا، یہ سیشن نا اب وہ کیونکہ بالکل ایکسپائر ہونے والے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک کیونکہ نکلے، اگر